But I can't listen anyone. I can't listen anyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप सब लोगों को उर्दू का काम लिख कर भेजा था, सब उसी हिसाब से उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको भेजा है, मैंने आपको कहा था इसको लिखना भी है। उम्मीद है कि आप सब ने लिख लिया होगा। सबसे पहले काम जो हमने किया था वो है हम का काम था, जो कि मैंने आपको लिख कर भेजा था, जिसमें मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिख कर भेजे थे, और उसके बाद उसका सवाल जवाब और किताब का काम सारा मैंने आप लोगों को बता दिया था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। उसी ने एक हर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करते वक्त सिर्फ एक लफ्ज कुन कहा और इस दुनिया को तरह तरह की मखलूकात से भर दिया। हफीज जालंधरी जो हैं वो खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करते हैं इस हम में, और साथ ही वो कहते हैं कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने ये दुनिया को पैदा किया। अल्लाह ने एक लफ्ज जो है कहा और ये पूरी कायनात तख्लीक हो गई, ये पूरा जहान वजूद में आ गया। अल्लाह ताला अपनी कायनात को तख्लीक करने के लिए जब किसी काम करता है तो उसी तरह जिस तरह कुरान में उसका जिक्र है, वो कहता है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज कुन कहता है और वो चीज हो जाती है। दूसरे मिसरे में शायर अपनी बात को मजीद बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज कुन का कमाल ये है कि ये कायनात पूरे रंगो नूर से भर दी, जमीन आसमान को रौनक का और गहमा गहमी का महवर बना दिया, आसमान को सूरज चांद सितारों से भर दिया और उसकी खूबसूरती से रौनक लगा दी, आसमान को सितारों और चांद से रौनक बना दिया। जमीन पर इंसानों, हैवानों, चरिंद परिंद और लोगों के साथ जो है ना दुनिया को रौनक वाला बना दिया। इसमें असल में शायर जो है अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई को बयान कर रहा है कि अल्लाह की जात इस कायनात में सबसे बड़ी है और पूरी कायनात सिर्फ उसके एक लफ्ज की मोहताज है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस दुनिया में सारे रंग भर दिए। दूसरा शेर है निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावेदानी है उसी की बागबानी से। इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, जिसके हुक्म से ये निज़ाम आसमानी चल रहा है। इस दुनिया की रहने वाली जो बहार है वो हमेशा के लिए उसका निगहबान, उसका मुहाफिज सिर्फ अल्लाह ताला है। तशरीह तलब शेर में शायर हफीज जालंधरी जो है वो पहले मिसरे में अर्ज करते हैं कि आसमानी निज़ाम जो है निज़ाम शमसी और चांद और उस पर चांद और सितारों पर मुश्तमिल है। इस सारे निज़ाम का कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है और ये कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। उसने कायनात में इस तरह तरतीब रखी है कि कहीं भी इसमें जर्रा भर भी ऊंच नीच नहीं नजर आती। हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर चलती है, हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है, हर चीज उसकी गवाही देती है कि ये चीज, ये दुनिया, ये जहान, ये निज़ाम, ये कुदरत का निज़ाम सारा चलाने वाला एक अल्लाह ही है, जो कि इसको पूरे तरीके से जब से ये दुनिया बनी है उसको वो चला रहा है और ये आखिर तक चलता रहेगा। शायद दूसरे मिसरे में यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बाग को रंग बिरंगी चीजों से भर दिया है और जिस तरह बहार के मौसम में हर तरफ फूलों के साथ सजावट सज जाती है, बागात सज जाते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहार पैदा कर रखी है और इस बाग का निगहबान और मुहाफिज सिर्फ अल्लाह ही है। जिस तरह किसी बाग की जब निगरानी करता है कोई माली, तो वो अपने बाग के फूलों की, पौधों की, चीजों की हिफाजत करता है, उसी तरह इस कायनात को जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया उसका मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अपनी इस जहान की भी हिफाजत करता है। जमीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत के। अल्लाह ताला की कुदरत के
نظارے جو ہیں اس دنیا میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اسی داتا نے تمام مخلوقات کے لیے جو بھی اس نے مخلوق دنیا میں پیدا کی، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، سب چیزوں کے لیے اس نے کھانے پینے کے لیے دسترخوان بچھا دیے. تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ سب اسی کے اللہ کے جلووں کی انداز ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس میں ذات کے بارے میں انسان جو ہے اس کو صرف سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان یہ چیز جان سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسی نے اس کو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا حقیقی داتا ہے. داتا اسی کو کہتے ہیں جو کہ ہر ایک کو دیتا ہے چیزیں. اس نے پورے کرۂ ارض کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا. اسی زمین پر پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اسی زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے وہ انسان جو ہے جب ایسی چیزوں کو نعمتوں کو پاتا ہے، کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اس جہان، اس رب جہان کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا میں ان گنت نعمتیں عطا کی. اگلا شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. یہ جو اس کائنات کے ہر رنگ میں سردی ہو، گرمی ہو، ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات رچی بسی معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ اس کائنات کے رنگ نظر آتے ہیں اللہ کے. حفیظ جالندری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تبدیل کی تو اس کے اندر مختلف قسم کی موسم رکھ دی ہے. اگر سردی پیدا کی تو اس کے الٹ میں گرمی پیدا کر دی. اس طرح خشکی ہے تو اس کے مخالف سمندر ہے جو کہ پانی ہے، دریا ہے. اور اگر روشنی ہوتی ہے تو ساتھ ہی اندھیرا بھی پیدا کیا تاکہ انسان دن کے وقت اپنے معمول کے کام انجام دے لے، رزق کی تلاش کرے. دوسری بات یہ کہ اندھیرا کیا آرام کے لیے، سکون کے لیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں کائنات کی ہر چیز کو بنانے والے ہیں. اس کی شان دنیا کی ہر چیز میں نظر آتی ہے. اسی نے اپنے محبوب بندوں کو پیدا کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل تر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں خیر کثیر لوگوں کے لیے عطا کیا. یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، بندوں کے لیے، دنیا کے چیزوں کے لیے، ہر ایک کے لیے جو چیز پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آرام کے، سکون کے سامان مہیا کیے ہیں تاکہ انسان ان کا شکر ادا کر سکے کہ وہی رب باری تعالیٰ ہے جس نے یہ ساری دنیا کو رنگ و نور سے بھر دیا. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. اللہ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے. اسی نے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. اب تشریح طلب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے. زمین اور آسمان جو اس نے بنایا ہے وہ انسان کو ظاہری طور پر اس نظر تو آتے ہیں، لیکن اس کے اندر بے شمار راز ہیں جو کہ انسان آج بھی ان کی کھوج میں لگا ہوا ہے. اور انسان ابھی تک ان تمام چیزوں کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت بڑی بنائی ہے اور اس کے اندر بہت سے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور انسان ان کی تلاش میں آج بھی گم ہے. اور اس سب کا خالق جو ہے صرف واحد اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اب قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا. اور دوسرے مصرے میں شاعر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی، نباتات، جمادات اور حیوانات. تمام طرح کے پودے، جانور، انسان اور جانور، پودے اور انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اشرف المخلوقات کا انسٹیبل، یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل. پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک پیدا کرنے والے ہیں. یہ دن کے وقت آکسیجن گیس جو ہے وہ
خارج کرتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں سب کے لیے فائدہ مند. اسی طرح پہاڑوں جانوروں کو بھی انسانی فائدوں کے لیے پیدا فرمایا. انسانوں کو ان سے ان کی کھال ان کے گوشت ان کے چیزوں سے فائدے اٹھاتا ہے. ان کے دودھ سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے. مویشیوں سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. رب کائنات جو تمام اشیاء کو پیدا کر کے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کی نوازشیں اور مہربانیاں اور لطف و کرم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. اس شعر میں شاعر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے. انسان کے دل کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی وہ اچھی طرح باخبر ہے، ان سے بھی اچھی طرح باخبر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، پھر اس کے کان آنکھ اور دل بنایا، اور اس کے دل کا حال جاننے والا بھی صرف اللہ ہی ہے. انسان جو کچھ بھی اپنے دل کے اندر سوچتا ہے، کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دلی ارادوں کو جانتا ہے اور دل کے حال کو جاننے والا ہے. اگرچہ انسان کی جو چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل راز کا رازداں صرف اللہ ہے. ہر بات سے جاننے والا. جو ظاہری اور پوشیدہ باتیں انسان اپنے کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے. خالق ہے ہمارے جو آباء و اجداد تھے، باپ دادا تھے، ان کا بھی وہی خالق ہے. آنے والی تمام نسلوں کا بھی وہی خالق ہے. لہٰذا ہم ایمان کے ساتھ اگر اپنے مقصد تخلیق کو جان لیں اور یہ جان لیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا رب باری تعالیٰ ہے اور وہی ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہمارے سب جو ہیں وہ ارادے ان کا مالک وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اب انسان کا دنیا میں اللہ کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ صرف اس دنیاوی زندگی میں ہی نہ لگا رہے، بلکہ وہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو پورا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اللہ کے جس طریقے پر انسان کو چلنے کا اس نے حکم دیا ہے، انسان اسی طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، کیونکہ وہ ہر انسان کے دلوں سے باخبر ہے، دل کے ارادوں سے باخبر ہے. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے دل میں قربان ہونے والا بنا دیا. حفیظ جالندی جو ہیں دشی طلب شیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، جس کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہونا ہے، لیکن اب یہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ عیسائی ہے یا ہندو ہے، وہ اس کے مطابق پھر زندگی بسر کرے گا. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین جو ہے دین اسلام ہے. اسلام سلامتی اور محبت کا دین ہے. یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی میں اپنے محبوب کائنات. اس شعر میں یہی بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ہر مسلمان کے دل میں جو ہے نا ان کی محبت کا جذبہ ڈال دیا اور ان کے لیے قربان ہونے کا درس دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے تخلیق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا جو سجائی ہے اپنے پیارے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کو بنایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی
ان پر رحمت بھیجو اور ان پر سلام بھیجو. اپنی یہ نظم کی تشریح پڑھ لی میں نے. اس کا آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کے جو ہیں مشقی سوالات کتاب میں جو ہیں وہ کرنے ہیں. تو اس کے سوال جواب آپ یاد کیجئے گا. کل میں آپ سے یہ کام بھی دیکھوں گی، اور آپ کا یہ پرانا کام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. سو آپ نے اس سارے کو ضرور کیا ہوگا. اب یہ جو اس کے ایم سی کیوز ہیں، اس کے اندر میں آپ کو آپ کریکشن کرا دیتی ہوں. اپنی بکس کھولیں اور اس میں ان کے ایم سی کیوز کی جو ہے نا کریکشنز کر لیں. نظم حمد جو ہے کس شاعر کی تخلیق کرتا ہے؟ حفیظ جالندھری کی. یہ صحیح آپشن ہے. دوسرا ہے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ان چاروں آپشن میں سے حرف کن کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی. نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس کے خالق ایک ہی ہے. ان سب کا خالق جو ہے وہ رب باری تعالیٰ ہے. یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ ان سب سے، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھر دیا. ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ یہ چاروں آپشنز میں سے ہے. ان سب میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا شیدا کیا. سوال نمبر 4، الف کو کالم بے سے ملائیں. ایک حرف کن، عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات، خالق، بچھائے دسترخوان نعمت. الفاظ کے متضاد ہیں شمس، قمر، سرد، گرم، تر، خشک، تاریکی، روشنی، خالق، مخلوق، ثابت، نامکمل. اس کے بعد میں نے آپ کو اس میں کام اور دیا تھا مرزا محمد سعید کا. مرزا محمد سعید چیپٹر جو تھا وہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو پڑھیے. اس کے مشکل الفاظ میں نے لکھ کر دیے تھے، آپ ان کو یاد کیجئے. اس کا کام آپ سب کا رجسٹرز میں ہوا ہوگا. سو آپ ان کو یاد کریں اور آپ نے اس کے جو بک ورک ہے وہ آپ اس کا دیکھ لیں. مرزا محمد سعید جو ہے سبق ہے، یہ خاکہ نگاری ہے ایک سبق. اس کے عنوان سے لکھا جا رہا ہے. یہ اس کو میں نے بالکل آپ کے خلاصے میں بھی ساری چیزوں کو لکھ دیا، تو امید ہے آپ نے سارا وہ کام کیا ہوگا. اس کے علاوہ تشریح کے لیے خاکہ اقتباس میں نے دیا تھا، اس کے مشکل الفاظ دیے تھے. امید ہے آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا. یہ لکھا ہوا کام میں آپ کا چیک کروں گی. خلاصہ جو ہے وہ یاد کیجئے. لڑکیوں کو اس کے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے. اس کے حوالے جو ہیں ایم سی کیوز کے جو کوشچن ہیں وہ آپ چیک کریں اور اپنی کتاب میں میرے ساتھ ٹک کریں. سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی کی. مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان سے تھی. مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت کے لیے. یہ صحیح آپشن ہے. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی تھی؟ کون سی سند لی تھی؟ ایم اے انگریزی ادب. محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض نے. یہ صحیح آپشن ہے. پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4 دانشور بلائے جاتے تھے. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر یا کتابوں پر؟ اس کی صحیح آپشن ہے کتابوں پر. سوال نمبر 7،
مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یہ درست ہے۔ مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط ہے۔ مرزا صاحب بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے اس سے کبھی نہ پھرتے تھے، یہ بھی درست ہے۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، دل کے مریض نہیں تھے وہ، یہ غلط ہے کیونکہ وہ معدے کے مریض تھے۔ میں نے آپ کو بچوں مضمون دیا تھا آب زمزم، امید ہے آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ اس کو ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ آب کا مطلب ہے پانی اور زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ اسلامی تاریخ میں دو معجزے ہیں، قرآن مجید اور دوسرا زمزم کا چشمہ جن کا فیضان قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے اور ہمیشہ محترم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو آب زمزم سے ایک گہری محبت اور عقیدت ہے۔ آب زمزم عام پانی جیسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آب شفا ہے۔ اس کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ خود آقائے دو جہاں فخر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑے شوق سے نوش فرمایا اور اسے کھڑے ہو کر پیا۔ آب زمزم اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ آب زمزم میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے شفا رکھی ہے، اس لیے اسے پینا ثواب بھی ہے اور سنت بھی۔ حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر آب زمزم گھروں کو لے جاتے ہیں اور تبرک کے طور پر دوست و احباب کو بھی دیتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا کے کروڑوں لوگ جو ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ آب زمزم سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی کہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی طرح بھی اگر وہ جا نہیں سکتے لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس وہ پانی آ جاتا ہے۔ آب زمزم کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو صحراء و بیاباں میں چھوڑا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی اور کمسن بچے کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں ریت اور پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے۔ اپنی بیوی اور بچے کو آپ وہاں اکیلا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سہارے چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ نے جب پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم کو کامل یقین تھا کہ رب کائنات اس ویرانے میں ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا۔ حضرت حاجرہ معصوم اسماعیل کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ سورج جب بلند ہوا اور گرمی بڑھی تو پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ پیاس سے نڈھال بچے کو دیکھ کر حضرت حاجرہ تڑپ اٹھی اور بے چین اور بے قرار ہو کر دعا کرنے لگی۔ شعر ہے، شعر کا حوالہ ضرور آپ نے دینا ہے اس میں۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائے رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔ ماں اپنے ننھے شیر خوار کی حالت دیکھ کر بے چین تھی۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا گیا دھوپ کی تیزی بڑھی، زمین تپی، ہوا چلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی۔ ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا تو ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی۔ اور ایک پھر شعر ہے، آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال نکال کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ذرا دیر کو بچے کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشک رگیں، گرمی جو تھی اس کی خشک رگیں کر دیتی۔ شدت کی گرمی تھی اس دن، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ جب بچے کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تو حضرت حاجرہ مضطرب ہو کر اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا اور بے چین اور بے قرار ہو کر
دعائیں مانگنے لگی. ادھر ادھر دیکھا تو مروا پہاڑی پر گئی, وہاں پانی نہ ملا تو باختیار دوسری پہاڑی جس کا نام صفا تھا اس پر گئی. اسی بے قراری کے عالم میں کبھی صفا کبھی مروا کے چکر لگانے لگی. اس دوران انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ کوئی درندہ یا کوئی جنگلی جانور بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. اس وجہ سے بھاگ کر بچے کی طرف آتی, پھر پہاڑ کی طرف دوڑتی, پانی کی تلاش میں چلی جاتی. آخر کار جب 6 چکر مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت حاجرہ جب 7واں چکر لگا کر آئیں تو ایک خوشگوار اور حیران کن منظر دیکھا کہ بچے نے پیاس کی شدت میں جس جگہ ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے پانی ابل رہا تھا. رحمت الہی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پانی کو روکنے کے لیے چشمے کے ارد گرد منڈیر بنا دی. پانی مسلسل ابل رہا تھا. حضرت حاجرہ نے کہا زمزم یعنی رک جا, تو پانی رک گیا. حضرت حاجرہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا. آپ نے اسی چشمے کے قریب رہائش اختیار کر لی. اس زمانے میں لوگوں کو جہاں پانی کی سہولت میسر ہوتی تھی وہاں پر رہائش اختیار کرتے, وہاں اپنے خیمے لگاتے, وہاں ہی پڑاؤ ڈال لیتے. لہٰذا ایک قافلے کو جب وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پانی دیکھ کر حضرت حاجرہ سے اجازت لی اور خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا. اس کے بعد وہیں خیمے لگا کر رہائش اختیار کر لی. اس طرح کچھ ہی عرصے بعد اس بیابان جگہ پر ایک شہر آباد ہو گیا جو مکہ مکرمہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ زمزم کا فیض تا قیامت جاری کر دیا, اور حضرت حاجرہ کا صفا اور مروہ پر دوڑنا اتنا اچھا لگا کہ اسے حج کے رکن میں شامل کر دیا. آج حجاج کرام جب تک صفا مروہ کے 7 چکر نہ لگا لیں ان کا حج مکمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ پہاڑیوں پر چکر لگاتے ہیں, خوب سیر ہو کر پانی پیتے ہیں, آب زمزم پیتے ہیں. آب زمزم دنیا کے ہر مسلمان تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے, چاہے وہ خود حج کرنے نہ جا سکے, چاہے وہ خود مکہ نہ جا سکے, چاہے وہ نہ جا سکے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں کو پانی پہنچ جاتا ہے. آب زمزم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بہت سی روایات اور احادیث مذکور ہیں. در حقیقت آب زمزم امراض سے شفا, جسموں کے لیے غذا اور پیاس سے مستغنا کر دینے والا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے, جو پانی کا پانی, کھانے کا کھانا اور بیماری کی دوا ہے. آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھیں. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم, رزق کشادہ اور تمام بیماریوں سے شفا. آب زمزم پیتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آب زمزم پینے اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یقیناً آپ بچوں نے اس کو یاد کیا ہوگا, اور جو مضامین میں آپ سب کو دے رہی ہوں اور میں وہ آپ نے ان سب کو یاد کر لیا ہوگا. آپ جتنا کام میں نے آج دیا ہے اس کو اپنا, امید ہے پہلے سے ہی آپ نے کیا ہوگا, اور اس کو دوبارہ اگر جن بچوں نے نہیں کیا وہ اس کو پورا کریں کل, تاکہ میں آپ کا یہ کام جب بھی اگلی کلاس ہوگی تو میں آپ کا یہ کام چیک کروں گی, اور اس کام کے ساتھ مضمون جو ہوگا وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے. الفاظ معنی, مشکل الفاظ, جتنا بھی آپ کا کام رہتا ہے وہ یاد کرنا ہے آپ نے. سوالوں کے جوابات یاد کرنے ہیں. ہر کام کو ساتھ ساتھ ریوائز کریں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کام نہیں چیک ہو رہا, آپ کا کام میں ہمیشہ ٹائم پر بھیج رہی ہوں اور آپ نے اس کو کرنا ہے, لکھنا بھی ہے, یاد بھی کرنا ہے, اور جو تشریح کے لیے خاکہ اقتباس میں نے دیا تھا اس کو بھی آپ نے کرنا ہے. جو مرزا محمد سعید کا چیپٹر ہے, اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کرتے وقت آپ نے خاکہ اقتباس کی جب تشریح کرنی ہے تو آپ کو میں نے طریقہ جو 9th کلاس میں نہم میں آپ کیا کرتے تھے بالکل اسی کے مطابق کرنی ہے, کہ پہلے آپ نے تھوڑا سا مصنف کا حوالہ دینا ہے, تھوڑا سا آپ نے پھر اس سبق کے بارے میں مختصراً بتانا ہے, اور پھر آپ نے اس کے بعد اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے جو کہ آپ کو
دیا گیا ہو یا جو کہ آیا ہو اس کے اندر. اس جو سبق ہے اس میں ہم نے یہی لکھنا ہے. اس طرح حوالہ متن میں سیاق و سباق میں یہ سبق مصنف شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ ہے. پھر مصنف کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ مصنف جو تھے شاہد احمد دہلوی تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ جاری رکھا. شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے اور ان کی زبان آسان اور سادہ فہم ہے. انہوں نے خاکہ نگاری بھی شروع کی. مصنف جو ہے نا جو شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ ہے اس سبق میں مصنف نے مرزا محمد سعید کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, ان کے اخلاق اور عادات کیسے تھے, کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, کیسے ان کی ادبی خدمات کیا کیا ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. کسی ستائش یا تمنا کے لیے وہ کبھی بھی کام نہیں کرتے تھے. کسی بھی کام کے صلے سے بے نیاز ہو کر وہ کام کیا کرتے تھے. انہوں نے ساری زندگی فرمائشی کام نہیں کیے. مرزا صاحب کا تعلق دلی کے ایک متمول خاندان سے تھا. انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت سادگی سے گزاری. آپ ایک بہت خوش اخلاق خوش مزاج آدمی تھے مگر وہ زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. مصنف نے اس سبق میں مرزا صاحب کی وفات کی خبر پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے. اسی طرح جس بھی پیراگراف کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی اس سے پہلے سبق کا تھوڑا سا آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے اور بڑے مفصل انداز میں کرنی ہے. ضروری نہیں کہ صرف 4 لفظ آپ نے بدل دینے ہیں, آپ نے اپنی طرف سے کچھ جملے بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں تو تب آپ کی تشریح جو ہوگی وہ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کی ہوگی کیونکہ جو ہی اسکول کھلیں گے تو میں آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی اس کی تشریح دوں گی. سو آپ نے اس کے مطابق اس کی تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے پورے سبق میں سے کہیں سے بھی جب آپ کو تشریح آئے تو آپ اس کو کر لیں. اور تشریح کے لیے میں نے ہم کا جو پہلا شعر ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو میں نے لکھ کر بھیج دیا ہے. آپ نے امید ہے اس طرح کر لیا ہوگا. اور اسی طرح پوری جس طرح نہم جماعت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جو پہلے شعر کی تشریح کا پہلا پیراگراف ہوتا ہے وہی آپ نے اگر پیپر میں کہیں سے بھی نعت میں سے ہم میں سے پیپر آ جاتا ہے تو آپ نے اس پہلے والے پیراگراف کے انٹروڈکٹری پیراگراف ضرور لکھنا ہے. تو ان چیزوں کو ان ٹپس کو آپ اچھی طرح یاد کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو کام یاد کرنے میں اور لکھنے میں آسانی رہے گی. امید ہے آپ خوش رہیں, اچھی طرح کام یاد کریں اور اگلی کلاس کا انتظار کریں. اللہ حافظ.